अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पर मस्जिद ज़िया ख़ान याक़ूतपुरे में हूँ। मर्द हो तो ऐसा, ये मर्द हो तो ऐसा एक ऐसा सिलसिला है, जैसा हमने आपके सामने अभी अर्ज़ किया, सबसे बड़ी सुन्नत अल्लाह के नबी के तरीक़े पे निकाह करके बताए, वो मर्द है। ये मर्द हो तो ऐसा का सिलसिला आज बड़ा है माशाल्लाह से। जनाब मोहम्मद इसाक़ साहब ने, इसाक़ साहब यूके में मुलाजिमत करते हैं, इंडिया आए हुए हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये हाफ़िज़ है, हाफ़िज़ कुरान है, और बेशुमार हुफ़ाज़ और उलमा और हाफ़िज़ाएँ आलिमाएँ मौजूद हैं जिनकी शादी बग़ैर इंगेजमेंट, बग़ैर जहेज़ के नहीं होती। लेकिन मोहम्मद इसाक़ साहब ने कारनामा करके बताया है। इसाक़ साहब, आप ये बताइए कि करना आसान कैसे हो गया आपके लिए? माँ बाप ने सपोर्ट किया है। माँ बाप ने सपोर्ट किया है। क्या आप ख़ुद भी चाहते थे कि ऐसा निकाह हो जो नबी के तरीक़े पे हो? जी, मैं खुद चाहता हूँ था माशाल्लाह। भाई आजकल कई वालिद साहब वो हैं, आप तो वालिद हैं ना इनके, आपने बेटे के लिए लाखों रुपए के ऑफ़र आ सकते थे ना, मगर फिर भी आपने मुकम्मल बग़ैर जहेज़ के, बग़ैर घोड़े के किया है। इसकी क्या वजह थी? बच्चे की ख्वाहिश थी, नहीं लेना कोई एक चीज़ भी, चमचा भी नहीं लेना। मारे अल्लाह माशा। ख्वाजा मोहम्मद फजल बारी साहब दुल्हन के वालिद हैं। और असल फितना जो होते हैं वो लड़की वाले होते हैं। लड़के चाहते हैं बग़ैर जहेज़ के शादी हो, लेकिन लड़की वाले ज़िद करते हैं, लड़की की माँ, दादी, नानी आखिरी बच्ची है, पहली बच्ची है। तो आपको आपके ख़ानदान से कितनी मुश्किलें हुई, ये बोलिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ख़ास मुश्किलें नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ ख़वातीन शादी के मामले में नहीं, हर मामले अपनी राय रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि जैसा नौशा उनके वालिद ये प्रपोज़ल रखे, मुझे समझिए तवानाई मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फेस करने की सलाहियत दी है। इस पूरे निकाह के पीछे और इस पूरी मुहिम के पीछे जनाब चौधरी सिद्दीक़ साहब हैं, क़ुरैशी कम्युनिटी के बेहद स्ट्रांग कारकुन भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कमेटी के। चौधरी साहब, आप जो मेहनत कर रहे हैं और एक नमूना आज हमने देखा है, कैसे कामयाब हुए आप? अल्लाह ताला कोई राज़ी हो रही नहीं रहते। बहरहाल हमारे बारी, हमारे पड़ोसी है, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया मैं, फिर उन्होंने बोले ठीक है, दूल्हे से भी परमिशन लेके बात करी, खैर को भी से अल्लाह ताला करा दिया। और ये हर आदमी को करना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हर आदमी, मगर कहीं ना कहीं मुश्किलात आते, यही काम लेके मैं खुद बोल रहा हूँ, मगर मैं नहीं अमल कर सक रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं। सिद्दीक़ भाई, क़ुरैशी बिरादरी चाहे वो हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो, कोल्हापुर में हो, कहीं भी हो, सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रही है तो शादियों पे। इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। हमारी बिरादरी में दिल्ली में पूरा बाइकाट कर दिए, खाली बच्ची के निकाह हो रहा, इसके बाद में सीधा जैसे वलीमा हो रहा है। यहाँ भी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला, अल्लाह मियाँ हमारी कौम को तौफीक दे, और थोड़ा आपका भी ताउन इंशाअल्लाह से देंगे। भाई ज़रा सामने। हाँ भाई, आप ज़रा अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम सैयद महमूद। सैयद महमूद साहब, कैसी लगी शादी आज की? जी अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुआ ऐसा है? ये लॉकडाउन में हुआ फिर। अच्छा, लॉकडाउन में था, माशाल्लाह। क्या ऐसी शादियाँ आम होनी चाहिए? जी ऐसे होना। अच्छा माशाल्लाह। अदनान साहब, कैसी लगी शादी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हुई, जो बेहतरीन हुई। अल्लाह के नबी के तरीक़े पे ना करे, क्या उसकी शादी में खाना चाहिए जाके? जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या उसका दावतनामा कबूल करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। कैसी लगी शादी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तारुफ दीजिए। मोहम्मद अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब साहब। अब्दुल हसीब साहब, ऐसी शादियों का बाइकआउट करेंगे आप? जिसमें जहेज़ लेंगे उसमें ज़रूर करेंगे। ना उनकी मंगनी, ना उनके आख्त, ना उनके बली, उसमें शिरकत बंद करो, इंशाल्लाह ये सिस्टम रुक जाएगा वो, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को हमेशा खुशहाल आबाद रखे। इन्होंने इतनी अजीम सुन्नत क़ायम की है, इनके लिए भी दुआ फरमाइए, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के लिए भी दुआ फरमाइए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का जो निकाह है, ये कोई मामूली निकाह नहीं है, बल्कि आज का निकाह एक मुजाहिद का निकाह। आप लोग यकीनन नौशा को, उनके वालिद को, अरूस साहब उनके वालिद को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, और मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं आप तमाम को पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज आप उस निकाह में शरीक हुए हैं, उस निकाह के गवाह हैं, जिसके बारे में कल हौज़े कौसर पर भी सवाल हो सकता है, जब सारी उम्मत अपने नाम आन को देखकर परेशान रहेगी और
ایسے میں نبی پکارے کہ یا امتی، اے یعنی امت کے لوگ آؤ، میں شفاعت کرتا ہوں، تو سارے لوگ دوڑیں گے، فرشتے بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سوپن سوپن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکالو ان کو یہاں سے۔ بدل بعدی، میرے بعد تم نے دین میں تبدیلی کی۔ ایسے وقت میں جسٹ امیجن کیے کہ وہ کیا تبدیلی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی میری کوئی شادی، میری کسی بیٹی کی شادی، میرے کسی صحابی کی شادی میں بارات دیکھی، ان کی کوئی سگائی یا منگنی یا انگیجمنٹ پارٹی دیکھی؟ کسی بیٹی کی شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شادی کا کھانا دیکھا تھا؟ نہیں۔ میرے دوستوں، کل شفا سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ نئی چیزیں ان تمام چیزوں کے خلاف آج کے نوشا نے وہ نکاح کی مثال قائم کی ہے جو سچے مومن کا نکاح۔ اس لیے میں نے ان کو مجاہد کہا۔ دو مجاہد خاندانوں کے درمیان طے پایا اور رشتہ یہ قابل مبارکباد ہے۔ میرے دوستوں، سنت تو بیٹھ کے پانی پینا بھی ہے، داڑھی بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، اور سنتوں کی لسٹ ہزاروں نہیں لاکھوں تک جاتی۔ لیکن اس کا فیصلہ کیسا ہو کہ ایک بیٹھ کے پانی پینے والا بھی برابر ہو گیا اور ایک سنت بغیر جہیز، بغیر کھانے، بغیر خرافات کے نکاح کرنے والا بھی برابر ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو سب سے بڑی سنت کون سی ہے وہ طے کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کون ہے ایسا تو نہیں کرتا ہے؟ اب آپ باہر دیکھیے، یہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہے جو جلوس نکل رہا ہے۔ گھنٹوں میں اس سے گزر کر آیا ہوں، 1.5-2 گھنٹے ضائع کر کے۔ اسکوٹر کے اوپر عورتیں بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں، بچے بلک رہے ہیں، آٹو کے اندر لوگ پریشان، بوڑھے ضعیف بیمار پریشان ہو رہے ہیں، لیکن محبت رسول کا عالم یہ ہے کہ پوری ٹریفک جام ہے۔ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ پہ مت جائیے، اس کو محبت بولتے ہیں اللہ کے نبی کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نوجوانوں میں خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یہاں پر مجھے جب ہمارے چودھری صدیق صاحب نے بتایا کہ ایک حافظ نے یہ مثال قائم کی ہے، یہ چیز خاص طور پر کھینچ کے لائی ہے ان کو۔ بے شمار حفاظ ہیں، علماء ہیں، حافظ آئے ہیں، عالم آئے ہیں، جو جس قرآن کا بوجھ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، وہ قرآن کی امانت سینے میں ہے ان کی، کتنی بڑی امانت ہے، لیکن بے شمار حفاظ، علماء، مدارس کے لوگ، یہ تمام کی تمام میں شادی میں یا تو منگنی ہے، یا شادی کے دن کا کھانا ہے، یا پھر جہیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز مانگتے ہیں، نہیں، ہماری ہندوستان پاکستان کی مردوں کی قوم بہت خوددار ہوتی ہے نا، خوددار مرد ہوتے ہیں ہم لوگ، جہیز نہیں مانگتے، جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے دو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا کرم ہے، سب کچھ ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کتنے پیارے عاشق رسول ہیں، دیکھیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، پھر بعد میں بھائی ہم نے انکار کیا تھا، لیکن لڑکی والے بہت اصرار کرے۔ ہم اس ملک کے ایک لیڈر کو سب سے بڑا پھیکو ہوتے ہیں، جھوٹا، جملے باز۔ اس سے بڑے پھیکو وہ لوگ ہیں، اس سے بڑے جھوٹے وہ ہیں جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں مانگتے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ لڑکی والے اصرار کرے۔ اس کی تفصیل میں تھوڑی دیر کے بعد ہی جاؤں گا۔ آج آپ ہم سب سنتوں کی جنگ میں مبتلا ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ فاتحہ دیتے ہیں، آپ فل، آپ فاتحہ نہیں دیتے، آپ لوگ فلاں، آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں۔
آپ یہاں باندھتے ہیں مسجد الگ، آپ ہماری مسجد میں نہیں آئیں گے، آپ ہماری مسجد میں نہیں آئیں گے، آپ ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے. اس کو نگیٹو مت لیجئے، یہ محبت رسول میں ہو رہا ہے کہ میرے اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، میں بھی ایسی کروں گا اور میری مسجد میں بھی ایسے ہی ہوگا. آپ اگر اسے اتفاق نہیں کرتے تو جائیے کسی دوسری مسجد میں. یہ محبت ہے. میں اس محبت کے حوالے سے ایک التجا کر رہا ہوں، ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب اتنی شدت ہے سنتوں سے، تو آئیے ذرا سب سے بڑی سنت کون سی ہے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو پکڑنا، ایک سنت پر عمل کرنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا. تو اب آئیے وہ سنت کون سی ہے جو ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے؟ وہ سنت سب سے بڑی ہوگی اس دور کی. کیا ٹوپی پہننا بہت بڑی بات ہے؟ مشکل ہے. انگارہ تھامنے کے برابر ہے. کیا بیٹھ کے پانی پینے میں کوئی خطرہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کر کے بتاؤ. اگر مرد کی اولاد ہو، مرد، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ مرد میں نہیں کہہ رہا ہوں، مرد کو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے. جو عرب، سعودی، دبئی، کویت وغیرہ میں رہ کے آ چکے ہیں وہ الرجال کے معنی جانتے ہیں. رجل کی پلورل ہے رجال، مرد. خوامون علی النساء، مردوں کو عورت کے اوپر قوام بنایا گیا ہے. کنٹرولر، ڈیسیشن میکر، کیئر ٹیکر. کیوں؟ کیونکہ بما انفقوا من اموالہم، مرد مال خرچ کرتا ہے اس لیے وہ خوام ہے. وہ طلاق دے سکتا، وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خوام ہے. اور خوام کون ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، جو مال خرچ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جو مال خرچ کرے وہ خوام ہے، وہ کنٹرولر ہے. اب ایمانداری سے میرے مرد دوستو، آپ ذرا بولیے، ایمانداری سے خرچ کرنے کی جب بات آ رہی ہے، پلنگ کون لا رہا ہے؟ فرنیچر کون لا رہا ہے؟ پلسر کون لا رہا ہے؟ مرد کے 500,000 آدمیوں کا کھانا کون کھلا رہا ہے؟ خرچ عورت کر رہی ہے. ہم نے اس آیت کو بدلا ہے. ہم مردوں نے الرجال خوامون علی النساء کی آیت کو بڑھ کے النساء خوامون علی الرجال کیا ہے. مرد اپنی مردانگی سے خود سبکدوش ہو کے عورت کو بنا دیا ہے قوام. یہ وجہ ہے کہ پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. آپ یقین مانیے، اگر یہ باتیں جا کر بیوی سے کہیں گے کہ آج ایک بات بہت اچھی سنی بیگم، ہم بھی اپنے بچے کی شادی انشاءاللہ سنت پہ کریں گے، کوئی جہیز نہیں لیں گے، کوئی کھانا نہیں لیں گے. بیوی اوپر سے نیچے تک دیکھے گی، اچھا میرے ابا سے وصول کرے وقت سنت یاد نہیں آئی تھی، اس وقت اسلام یاد نہیں آیا تھا. میرے دوستوں، وہ جو سب سے بڑی سنت تھی، اس سنت کو پامال کرنے کے نتیجے میں آج امت کا کیا حال ہے اگر بیان کرتا جاؤں تو فجر ہو جائے گی. اور اگر کوئی زندہ ضمیر انسان ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. جن شادیوں کو آسان کرنے کا حکم دیا تھا کہ سب سے بہترین نکاح، ان اعظم النکاح، سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو سب سے آسان اور کم خرچ ہو. سب سے عظیم نکاح یہ ہے، سب سے بہترین. اعظم، بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جی؟ بدترین. تو اس حدیث کا الٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو.
اور بدعاتوں پہ مشتمل ہو، اللہ کے نبی کی سنت ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ دھڑلے سے کہیں بھائی یہ سسٹم نہیں چلے گا، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی سے نکاح کیا وہ دور الگ تھا۔ دیکھیے یہ جتنے میلاد النبی کی نشے میں پورا دن اور پوری رات لگا چکے ہیں، اگر ان سے جا کر کہیں کہ دیکھو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں چلے وہ مجھ سے نہیں ہے، تم یہ منگنی یہ شادی کے دن کا کھانا یہ بند کرو، تو وہ صاف ہیں یہ میلاد کا جلوس نکالنا الگ چیز ہے، شادی الگ چیز ہے، یہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم یہ جو شادی کی چیزیں ہیں نا، انگیجمنٹ، یہ انگیجمنٹ کس کا ہے؟ میرے نبی کا تو نہیں۔ اگر کوئی ہے تو بولیے بھائی، کیا اللہ کے نبی کی کسی بیٹی کا انگیجمنٹ، سگائی، منگنی دیکھی آپ نے؟ کل قیامت میں حوض کوثر پہ جب پوچھیں گے کہ تم نے دیکھی تھی، پھر تو تم جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آئے ہو، یہ کس کی سنت کے اوپر؟ کیا جواب ہے؟ شفاعت سے محروم ہو جائے۔ یہ منگنی یہ مہارانی جودھا بائی لائی تھی، یہ پھول، یہ پتے، یہ پودینے کے ہار، یہ تاج، ہاتھوں میں تلوار، ستورے، کیا کرتے تھے، سانچک، یہ مایوں، یو پی میں مانڈا، حیدرآباد میں منجے، جو چاہے نام دیجئے، یہ مکمل میرے نبی کی نہیں، مہارانی جودھا بائی، یہ راجپوتوں کی سنت تھی۔ عورتیں، ابھی عورتوں کی بات نہیں کرے ہوئے کیونکہ عورتیں ہی رسموں کی ایجاد کرنے والی ہیں، لیکن مردوں کو کیا ہو گیا کہ عورتیں اندر رسم، سانچک، منجے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، مردہ باہر گھر کے۔ آج کل تو بینکٹ ہال کا زمانہ آ گیا ہے، مرد 70 سال کے بڑے حضرت ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، عورتیں مصروف ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، سانچک پہ بیٹھے آ کے کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ قیامت میں جی 5 چیزوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا، نمازیں، روزے، داڑھی، ٹوپی، سب بعد میں حساب ہوگا ان کا۔ پہلے 5 سوال ہیں۔ وقت 24 آورز جو دیے گئے، کہاں خرچ کرے اس کا حساب ہے۔ پھر جوانی کی صلاحیتوں کا سوال ہے۔ تیسرا مال آیا کہاں سے تمہارے پاس، جوڑے کی رقم کتنی وصول کی تھی تم نے، جہیز کے پیسے، تم فریج کے پیسے بتائے، پلنگ کے پیسے بتائے، الماری کے پیسے بتائے، اس کا حساب ہونے والا ہے۔ آپ بعد میں 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ کے مالک بھی ہو جائیں گے تو اس بچت کے نیچے ایک پلنگ اور ایک جہیز اور 500 آدمیوں کا جو کھانا لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھا چکے ہو، وہ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دولت کو کمائے وہ ناجائز ہو جائے۔ تو میرے دوستو، آئیے اسی بات کی طرف۔ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے، اور اس دور میں وہ سنت نکاح کرنا۔ اس نکاح کی وجہ سے بربادیاں کیا ہیں؟ ہمارے فیس بک، ہمارے یوٹیوب، واٹس ایپ لیجیے، ہم آپ کو دیں گے۔ آخری 2 منٹ کی بات میں آپ سے کہوں، میرے دوستو، کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ شادیوں کی بربادی ختم ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ بہن کے حق میں ابا جان گھر بیچ رہے ہیں، سب کچھ برباد کر رہے ہیں، بھائی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، کیا یہ ختم ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سود ادا کرنے میں یہ لڑکیوں کے باپ کھڑے رہ کے بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں، میری بچی کی شادی ہے، کیا یہ ختم ہونا چاہیے؟ دوستو، کوئی باہر سے لوگ آ کے نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ جو نوالا ایسی دعوتوں میں جا کے اتار رہے ہیں، اس نوالے کو آپ اسٹاپ نہیں کریں گے، یہ سسٹم ابالش نہیں ہوگا۔ یہ جو کھانے کھا رہے ہو، صرف ایک سوال اپنے آپ سے کرو، یہ شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے والد سے وصول کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بدعت ہے۔ یہ حرام ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک چیز کتنے حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کتنی لڑکیوں کے والد افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ لڑکیاں غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ آپ ایسی شادی میں جا کے کھا رہے، آپ ان کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کر رہے ہیں،
یہ ہے وہ اصل غلط جس کی وجہ سے یہ جرم کر رہا ہے. اللہ کے گھر میں ایک وعدہ کیجئے، آج کے بعد کوئی ایسا دعوت نامہ قبول نہیں کروں گا جو شادی میرے نبی کے طریقے کے خلاف، جو شادی علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، ان کے طریقوں کے خلاف ہو. جو میں وہ نام، وہ مکروہ مشرک دیوتاؤں کے نام اس جگہ لینا نہیں چاہتا جن کی وجہ سے جہیز پیدا ہوا، جن کی وجہ سے شادی کا کھانا آیا، لیکن آپ کو اسے دعوت نامے ریفیوز کرنے پڑے. اللہ سے عہد کیجئے، ایک بار دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس نوشا کو ہمیشہ خوشحال رکھے، آباد رکھے. اتنی بڑی سنت محمد صاحب محمد یونس صاحب نے اور نوشا دلہن کے والد نے کھائی کی. اللہ ان لوگوں کو، ہمیں ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ مجاہدین پیدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.